अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। एक तरफ जनरल मुशर्रफ का ट्रायल शुरू होने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, साथ ही हमने देखा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने जो अभी एक हाथ किया स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जो 22 नवंबर को ख़त लिखा, उसकी अब जो रेमिफिकेशंस है, उसका जो रिएक्शन है वो सामने आना शुरू हो गया। फिर हमें बहुत सी बातें नज़र आ रही जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक नया पाकिस्तान, एक नई गवर्नमेंट की बातें कर रही थी, उनकी भी कोई नई बातें इतनी नज़र नहीं आ रही, पुरानी हरकतें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो क्या आज नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब ने उठ के बड़ी धुआंधार तकरीर की और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जैसे नवाज शरीफ गवर्नमेंट अपना चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भूल गई है, बाकी बातें भूल गई और पुरानी रवश पे आ गई है, जहाँ क्लैश, मुकदमाबाजी और एक दूसरे को रगड़ा देने की बातें शुरू हो रही हैं। चौधरी निसार ने उठ के उसका जवाब दिया और ये कहा कि हम सिर्फ जो अदालतें कर रही हैं, हमने कोई इसमें हमारा हाथ नहीं है। क्या हम 90 की दहाई की सियासत पे जा रहे हैं? क्या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो पहले मशहूर थी कॉन्फ्रंट्रेशंस के लिए, क्या दोबारा कॉन्फ्रंट्रेशंस हो रही हैं? और क्या जो एक नई पार्टी आई थी तहरीक इंसाफ, जिसका बड़ा नारा था, क्या वो भी बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, क्या वो भी वही पुरानी हरकतें एक नए अंदाज से कर रही हैं? पाकिस्तान की सियासत क्या जा रही है? और साथ ही अल्ताफ हुसैन साहब का बयान कि इस्लामिक टाइटैनिक डूब रहा है और MQM को कुछ अगर होता है तो वो शायद पाकिस्तान और MQM एक लाज़मी मलजूम है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? किस किस्म की सियासत हो रही है? इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं आमिर मतीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस गैलरी लिख रहे हैं न्यूज़ अखबार में। लाहौर में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदीकुल फारूक साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े सेंट्रल रहनुमा, और इन्होंने मुशर्रफ साहब की काफ़ी जेल काटी थी, बल्कि इनके बारे में तो बड़ा मज़ेदार बयान आया था एक मुशर्रफ गवर्नमेंट के मिनिस्टर का, जब इनके बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ हम इनको डाल के भूल गए थे, तो अब तो उनको नहीं याद आ जाएंगे। इसके अलावा भी हमें ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी से आसमा अरबाब आलमगीर और अंदलीब अब्बास ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आमिर, आपसे शुरू करते हैं बात। असेंबली में भी थे, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या ये वापस हम एक कॉन्फ्रंट्रेशन की सियासत में जा रहे हैं? हमारा ख्याल था कि अब नॉन कॉन्फ्रंट्रेशन पॉलिटिक्स शुरू हो रही है नवाज शरीफ साहब की। क्या ये वेंजेंस, क्या बदले पूरे हो रहे हैं अब? मालिक, ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन हम सियासी पार्टियों के दरमियान में ना सिर्फ देखें, ये हम मेरा ख्याल एक री अलाइनमेंट चल रही है, एक ट्रांजिशन की फ़ेज़ है। ये जब भी मैं समझता हूँ फ़ौज से सिविलियन की तरफ हुकूमत आती है तो एक नया दौर शुरू होता है, मगर 5 साल में ये चीज़ें टलती रहीं कि ये जो रीनिगोशिएट होने की ज़रूरत है कि एक पेज पे होना सबको, कि मिलिट्री के इदारों को भी, सिविलियन के इदारों को भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, फ़ौज को भी, तो ये टलता रहा। उससे हालात ये हो गए हैं कि जो रोज़ आप देखते हैं कि ये जो कारनेज बलूचिस्तान में हो रहा है, कराची में हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो शायद ये एक दुरुस्तगी हो रही है। मैं इसको इतना मनफी अंदाज में नहीं देख रहा कि आज ये कोशिश हो रही है कि जनाब ये जो नई पॉलिसी अपने सिक्योरिटी की बनानी है, इसमें सबको लेके चलें। फिर ये मुशर्रफ साहब ने भी कहा एग्जैक्टली कि हम एक नई सिक्योरिटी पॉलिसी लाएंगे। उसी में ही आप ले आएंगे। ये मुशर्रफ का केस भी उसी इस सिनारियो में अगर आप देखें तो ये भी तय होने की ज़रूरत है कि जनाब इस मुल्क में 2 कानून होंगे, क्या एक गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए और होगा, और एक बड़े आदमी के लिए, एक जर्नैल के लिए एक और होगा। आम आदमी तो नहीं एब्रोगेट कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। तो ये एक आप इसको कह रहे हैं कि रीअलाइनमेंट हो रही है, जो 5 साल पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, टाल दिया, तो अब वो टाइम आ गया कि ये चीज़ें टल नहीं सकते। मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है, हालात इतने बुरे ख़राब हो गए हैं कि ये बहसें होनी ज़रूरी हैं। पीपल्स पार्टी जो ये कर रही है, ज़ाहिर है उनको ये समझ नहीं आ रही, वो यस 90s में फंसे हुए हैं कि जी हम फ्रेंडली आपसे होना चाह रहे थे, मगर ये नहीं है। पर क्या इश्यूज़ के बगैर हाथ तो बड़ा किया ना, जो 22 नवंबर वाला खत का है। मैं समझता हूँ हाथ उन्होंने करने की कोशिश की थी, वो फंस गए हैं। वो एक बिल्कुल चाइल्डिश प्रैंक था। बच्चे भी मालिक आपको पता है इस तरह की नहीं करते हैं कि स्कूल के टीचर को इस तरह की गलत वो कर दें। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, तो इट वाज अ चाइल्डिश प्रैंक दैट दे ट्राई टू प्ले एंड दे गॉट कॉट। तो वो तो खैर उसकी एक बात अलग है। तो मेरा ख्याल है इसमें गवर्नमेंट को इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए। वाकई जो है, हाँ वो क्यों नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट को वो गलत उनकी वजह से झूठ बोलें, ये तो नहीं है। मगर पीपल्स पार्टी 90s में जाना चाहेगी, मगर उनके पास कार्ड्स नहीं है। सदीकुल फारूक साहब को लगे, सदीकुल फारूक साहब, नजर तो ये आता है कि अदालत ने आपके गले में जनरल मुशर्रफ को बांध दिया। आपकी तरफ से रद्दिया ये था, नवाज शरीफ साहब की भी तकरीर थी कि मैंने माफ कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से आप जानते हैं कि बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था और वो मुल्क से चले गए इन एब्सेंशिया। उन्हें कुछ सज़ा वगैरह भी दी गई, ज़मानतें कैंसिल हुई, वो आए तो फिर कोर्ट्स ने
جو ہے وہ ایکشن لے لیا. اب جب عدالت نے ہمیں یہ کہا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کہا کہ ان پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلائیں، تو انہوں نے کہا جناب ہمارا کام تو الیکشن کرانا ہے. تو اب ہماری ڈیوٹی تو ہے، ہم اپنے آئینی فرض سے انحراف نہیں کر سکتے. یہ چیف ایگزیکٹو جو ہے پاکستان کے، ان کی ذمہ داری ہے. اور جب سپریم کورٹ اس سلسلے میں انسٹرکشنز بھی دے تو سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز اور فیصلوں کو سپریم ماننا کورٹ تو بھی سپریم ریاست فاروق صاحب دے ہی نہیں پاکستان کے سکتی ہر ادارے کی ذمہ داری ہے. یہ تو سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. سپریم کیا کورٹ تو اس معاملے میں آپ کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتی. وہ تو کیٹیگریکلی کیس کرنا پوچھ کہ رہی نہیں ہے کہ کرنا، آپ وہ تو کچھ وہ کر بات رہے ہیں ہے. یا نہیں. تو ہم نے بتایا کہ ہم کریں گے، اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے. اور جناب نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ یہ کارروائی جو ان کے خلاف کیس رجسٹر کرنے کی اور انکوائری کی ہے، یہ اتنی شفاف ہونی چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو آپ دیکھیں گے محمد مالک صاحب اور قوم بھی دیکھے گی کہ نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ جو آرٹیکل 6 کے تحت انشاءاللہ کارروائی ہونے جا رہی ہے، یہ بہت شفاف ہوگی. کوئی وینجنس انتقام نہیں ہے. ایک چیز بتائیے آپ نے بات کی کہ جی آج چودھری نثار صاحب نے بیان دیا کہ جو سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہے وہ عدلیہ اور پیپلز پارٹی والوں کے درمیان ہے. انہوں نے عدلیہ کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی. اب ظاہرہ سپریم کورٹ میں بات کھل کے آ گئی. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے ایک نیا وکیل بھی ہائر کیا اور اس وکیل کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ کیسز دوبارہ کھلوائے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ بھی دوبارہ وہ این آر او کے اور اس کے سوئس کیسز کے پیچھے پڑ رہے ہیں نا. تو وہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ وہی 90s والی انتقام کی سیاست آ رہی ہے، تو وہ کچھ تو وزن ہے ان کی بات میں. جناب یہ جو سوئس کیسز کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بھی تو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا. تو ابھی عامر متین صاحب نے جو فرمایا کہ سپریم کورٹ کو قوم کو دھوکہ دینے کی، یعنی بالکل بچپنا، یہ میچیورڈ پالیٹیشنز کا یہ کام نہیں ہے کہ وزیر اعظم، وزیر قانون اور سیکرٹری قانون سارے مل کے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولیں. جو مسودہ دکھائیں وہ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک اور جناب مسودہ وہاں بھیج دیں خط کا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور اب وہ آ کے پھنس گئے ہیں اس میں. ہم نے وہ خط نہیں لکھا. جب سپریم کورٹ ہم سے ریکارڈ مانگے پوچھے تو ہمارا اٹارنی جنرل جو اس وقت کا ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ کو پیپلز پارٹی کے وہ ورکر تو نہیں ہیں جو اپنے لیڈروں کے کیے دھرے کو چھپائیں گے اور بیٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ جو جرم ہے اسے چھپانے کی کوشش کریں گے. ہم نے تو صاف ستھری بات کرنی ہے، صاف ستھرا کام کرنا ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے، کسی پر الزام ہے، وہ کلین چٹ لے لے. ہم نے کوئی نیا مقدمہ نہیں قائم کیا، کوئی نیا انیشیٹو ان کے خلاف نہیں لیا. جو چیزیں چل رہی ہیں بھی شامل، ذرا اندلیب عباس صاحبہ کو بھی کر لیں شامل پی ٹی آئی سے. السلام علیکم اندلیب. وعلیکم السلام. اندلیب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی تو چلے گی. آپ لوگوں کے بڑے تھے دعوے، نیا پاکستان، نیا وہ. ایک طرف آپ الطاف حسین صاحب کے پیچھے قتل کے مقدمے لے کے پھرتے ہیں، دوسری طرف جب وہ کہتے ہیں ٹائٹینک ڈوب رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بالکل ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے، پھر آپ کا ایم این اے اٹھ کے کہتا ہے قادری صاحب کو بری کر دیں جو سیلف کنفیس کلر ہیں. اور باقی تو چھوڑیں. آپ لوگ جو تقریریں مارتے تھے پچھلی گورنمنٹ پہ، اس گورنمنٹ پہ، فرنٹیئر میں خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ملی، وہاں پہ آپ نے وزیروں کی موج لگا دی. 25 وزیر آپ کے اب تک ہو گئے ہیں آئدہ اور 25 with status and everything. 11% سے اوپر جا چکے ہیں. چیف منسٹر شادیوں کے ولیمے اٹینڈ کرنے کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو وہ ایڈوائزر لگا رہا ہے. کس قسم کی سیاست آپ لے کے ہیں؟ یہ آپ کا نیا پاکستان ہے؟ سب سے پہلی بات تو مالک، جو آپ بات صحیح کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے ہیلی کاپٹر میں گئے وہ انہوں نے غلط بات کی اور ان کو وہ واپس لینی پڑی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک آپ وزیروں کا کہہ رہے ہیں، وزیروں کی 25 بالکل نہیں ہے، جو کہ ابھی لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ 18 ہیں. اور تیسری بات جو آپ ملا لینا جن کو پرکس اینڈ پریولیجز آپ نے وزیروں کے دیے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزرز، وہ بھی تو گنے. ہاں میں بالکل وہ گن رہی ہوں اور میں بالکل آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ ان کے سب پروٹوکول سب لے لیے گئے. کل آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر پہلی جماعت ہے جس نے کہا کہ ایم پی ایس کو فنڈز نہیں ملیں گے، اس پہ انہوں نے واک آؤٹ کر دیا اسمبلی سے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے لوکل باڈی الیکشنز کروا کے فنڈز نیچے تک پہلے فیس آف پی ٹی آئی ہے خیبر پختونخوا میں، پہلے ان کی بات کریں. ایم پی ایس بیچاروں کو چھوڑیں، آپ پہلے ان کی حرکتوں کی بات کریں. یہ جو اب ہم سن رہے ہیں 2 بائی الیکشنز میں، NA5 میں، NA13 میں، ایک وہ اپنے سن ان لا ڈاکٹر عمران اور جو آپ کے اسپیکر ہیں وہ اپنے بھائی وحید خان کو ٹکٹیں دلانے کے چکر میں ہیں.
آپ ایک نئی خاندانی وراثت بنا رہے ہیں اور پھر آپ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. مالک ابھی تو یہ مجھے ٹکٹ بتائیں ایلوکیشن نہیں ہوئی. کیا اچھا چلیں نہیں میری بات تو سن لیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ ٹکٹ ایلوکیشن ہو گئی ہے, بائی الیکشن کی ٹکٹ ایلوکیشن ہو گئی ہے, یہ تو اسپیکولیشن ہے, میں بھی کہہ سکتی ہوں اس طرح بہت سی باتیں. جی چلیں لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. کیا آپ کے چیف منسٹر صاحب اپنے داماد کو اور کیا آپ کے اسپیکر صاحب اپنے بھائی کو بائی الیکشن لڑوائیں گے کہ نہیں لڑوائیں گے؟ اگر وہ اپنی رشتہ داری پہ لڑوائیں گے ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی. اگر وہ اپنی رشتہ داری پہ لڑوائیں گے ٹکٹ نہیں ملے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بڑی کلیئرلی. اگر لڑوانا ہوتا تو انعام اللہ نیازی کو ٹکٹ نہ مل جاتی جنرل الیکشن میں, جس کو نہ ان کے پورا خاندان جو عمران خان کے اپنے بردر ان لاز ہیں, آج تک وہ ان سے بات نہیں کر رہے, خاندانی جھگڑا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو ٹکٹیں نہیں دی. اگر وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ باقیوں کے ساتھ یہ نہیں کریں گے؟ تو یہ بالکل غلط ہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے الطاف حسین کی بات کی. الطاف حسین کی جو بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے, اس وقت ہم نے ان کو یو کے کا جو پورا ہم نے ایک نظام ان کو کھڑا کیا کہ جی انہوں نے انسائٹ کیا وائلنس, وہ ہم نے کی تھی, اور جو بات غلط ہے اس پہ ہم کھڑی رہیں گے. غلط ہے, چاہے وہ الطاف حسین ہے, چاہے وہ مشرف ہے, چاہے وہ ہمارے اپنے پرویز خٹک صاحب ہیں, کوئی بھی ابو دا لا نہیں ہے. اور آپ سب سے پہلی بات سن دیکھیں کہ ہم نے نیب کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے, اور نیب جو ہوگا وہ ہمارے کے پی میں ہمیں پکڑے گا, اور ہم اگر میرے سے کوئی خطا ہوئی ہے یا ان سے کوئی خطا ہوئی ہے بالکل پکڑے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایف آئی آر جو ہے وہ ای لائن کر دیے تاکہ تھانے اور کچہری کا یہ مسئلہ ہی غلط. اگر پرویز خٹک صاحب اتنے زبردست آدمی ہیں تو آپ نے پھر یہ 3 ممبر کمیٹی کیوں بنائی ہے, اسد عمر وغیرہ کی, جہانگیر ترین کی, کہ جن کے فیصلے کے بغیر کوئی چیز آگے پروسیس نہیں ہوگی؟ کیا ان کو شیپرون کر رہے ہیں؟ نہ وہ فرنٹیئر سے ہیں, خیبر پختونخوا سے, جہانگیر ترین صاحب پنجاب سے ہیں, اسد عمر کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں وہ کے پی کے گورنمنٹ کے, اور نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ایک اوورسینگ باڈی بنا دی آپ نے چیف منسٹر پہ. چیف منسٹر جب پہلے پکڑے جاتے ہیں پھر جہاز کے پیسے دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو کھل رہی ہیں تو کس قسم کی آپ بات کر رہی ہیں؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ جو وہ کمیٹی بنی ہے پلیز اس کو کریکٹ کریں, آپ کی انفارمیشن بھی کریکٹ ہو, بیکاز آپ اگر صرف ٹویٹوں پہ جائیں گے تو پھر تو بہت کچھ میں بھی کہہ سکتی ہوں ہر ایک کے بارے میں. ٹویٹوں پہ مت جائیں. وہ ہے جی کے پی ڈیولپمنٹ کاؤنسل. اچھا, یہ جو کے پی ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے یہ تھنک ٹینکس کی بنی ہے. یہ صرف یہ 3 لوگ نہیں ہیں, یہ بہترین جو دماغ ہیں دنیا کے, جس میں میڈیکل, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ سارے ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے جو کے پی میں پالیسیز ڈیولپ کرنی ہے, جو امپلیمنٹیشن کرنی ہے, جو ان کی ایویلویشن کرنی ہے, اس کی وہ جس کو کہتے ہیں پلاننگ بار بار کر رہے ہیں. تو میں پہلے کلیریفائی کر دوں, یہ پلاننگ کمیٹی ہے, یہ پلاننگ کمیٹی ہے جو ان کی پارٹی نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ میں. لیکن ابھی آپ کی بات میں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, جی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اندلیب کی بات سن رہی ہوں اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ, کیونکہ میں اسی صوبے کو بلانگ کرتی ہوں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر نے اتنے ایڈوائزرز, مشیر اور اپنے پاس ساتھ لیے ہوئے ہیں. اور یہ وہ کابینہ ہے جو جس ضیاء الحق کا یہ برا بولتے تھے, ان کے ہی انٹیریئر منسٹر ان کے ساتھ, ان کے بیٹے جو ہے وہ سینئر منسٹر ہیں. شیر پاؤ صاحب انٹیریئر منسٹر تھے مشرف صاحب کے ساتھ, جو ڈرون, اینٹائی ڈرون کی یہ بات کر رہے ہیں اور ڈرونز کی بات کر رہے ہیں. تو ڈرونز تو مشرف صاحب کے وقت میں انہی انٹیریئر منسٹر کی مہربانیاں ہیں. تو ہمیں سمجھائے کہ یہ کے پی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دوسرے ان کے سینئر منسٹر ہے سراج الحق صاحب, جو جماعت اسلامی, جس نے ہمارے صوبے میں اسکول بند کرائے, جس نے ہمارے صوبے میں بی ایچ یو بند کرائے. اگر یہ چاہتی ہیں تو ان کے بی ایچ یو بیسک ہیلتھ جی 2002 میں جب ان کی حکومت آئی تو یہ ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں اور ان کے ساتھ یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں کے پی میں. سو اس صوبے کا اللہ ہی حافظ ہو. یہ وہ جماعت اسلامی ہے, نے کہا ہے کہ آپ قادری صاحب کو بھی چھوڑ دیں, اور سراج الحق صاحب نے اس دن کہا کہ عورتوں کی الگ اسمبلی ہونی چاہیے. تو عورتوں کی الگ اسمبلی ہونی چاہیے آن دا فلور آف دا ہاؤس. تو یہ ان کے دس از دا تھنک ٹینکس دیٹ دے ہیو پٹ ان دا پروونس فار اس, کہ جا کے تاکہ صوبہ کے پی 100 سال اور ہی تباہ ہو جائے. یہ عمران خان کی چینج ہے. جب وہ کنٹینر پہ سوتے تھے کہ اسی انٹیریئر منسٹر جس کی وجہ سے جو مشرف صاحب کے انٹیریئر منسٹر تھے ان کو وہ لا کے سینئر منسٹر بنائے, اور آج کہتے ہیں کہ ہم ڈرون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. جی عامر,
آپ کان میں لگا. جی میرا خیال ہے مالک کے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھا جا سکتا. کچھ چیزیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ اچھی ہوئی ہیں صوبے میں وہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل لوکل باڈیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ جو ذکر کر رہی تھیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کا نہ کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے, ایجوکیشن کا فنڈ کا اچھی چیز ہے. مگر پھر میرے جو خدشات ہیں وہ زیادہ ہیں ان کی دہشت گردی سے ریلیٹڈ پالیسی جو ان کی بنیادی اساس رہی. وہاں پہ حالت یہ ہے کہ 2 MPA مر چکے ہوئے ہیں اور کئی درجن لوگ کئی دھماکوں میں ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد بن گئے ہیں. تو یہ جو ہمیشہ کہتے تھے کہ جناب یہ ٹاک کا وہ ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ڈیلیور کریں. دوسرا یہ کہ مالک اس میں یہ جس طرح آج کا واقعہ ہے یہ سیکٹیرین ہے. یہ صرف جو انہوں نے سمپلسٹک اپنے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ صرف اٹس آل اباؤٹ ڈرونز, یہ نہیں, یہ شیعوں کو جو مارا جا رہا ہے اس کا ڈرون سے کیا تعلق ہے, اور آدھے سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. ہمارے صوبے کے حالات لا اینڈ آرڈر اس سے 1000 گنا بدتر ہو گئے. کل حیات آباد کا SHO شہید ہوا ہے. آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں پچھلی حکومت کے اور ان کے گورنمنٹ کے, تو آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر آج KP میں کہاں پہنچی ہوئی ہے. میرا خیال یہ ابھی ارلی ہے. ان کا چاہوں گا مالک کہ ان کی پالیسیز پہ آ جائے, یا اس کے عمر کم از کم ہمیں لایا عمل دے دیں. اندلیب سے بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن پہلے میں صدیق الفاروق صاحب کو لے لوں. صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تاکہ اب تو آ گئی ہیں آسما ارباب, آج جو ایلیگیشن یہ لگا تھا خورشید شاہ صاحب نے, بڑے ریسپیکٹیبل لیڈر دی اپوزیشن ہے, جی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دوبارہ وہی پکڑ دھکڑ کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. کس طرح یہ اس کو کس طرح ہم ختم کریں اس ڈپریشن کو؟ جی اپنا آسما بہن ہے میری, اچھا ہے کہ یہ آ گئی ہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے اگر پیپلز پارٹی کے کسی کارکن یا لیڈر کے خلاف ان 20-25 دنوں میں کوئی نیا کیس رجسٹر کیا ہے یا کوئی اور ایسا انیشیٹو لیا ہے جو یعنی جرائم کی طرف کرمنل یعنی پروسیجر کے تحت کوئی کام ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے, تو پھر تو یہ ضرور سوئس کیسز کے پیچھے پڑ گئے نا, آپ کھول رہے ہیں نا, آپ کھلوانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کیسز کوئی نئے نہیں کھولے, یہ وہ سارے کیسز ہیں جو پرویز مشرف کے خلاف ہیں, جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہیں, جو پہلے سے چل رہے ہیں. سپریم کورٹ ان کا نوٹس لیا, مثلا ان کے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, انہوں نے جو کچھ اور کیا وہ تو اپنی جگہ, اب یہ جو خط انہوں نے بدل دیا اور سپریم کورٹ میں جا کے وکالت بھی کی اور جا کے بات بھی کی, چیمبر میں جا کے خط بھی ان کے لا منسٹر نے دکھایا, وہ اپنے پاس رکھ کے دوسرا خط بھیج دیا. اس کو کم سے کم الفاظ میں دھوکہ دہی کہتے ہیں. اور سپریم کورٹ کے ساتھ مجھے صدیق صاحب بریک لینی ہے یہاں پہ. جی ضرور. اور ناظرین آ کے بات کریں گے کہ شاید ایک تاثر یہ ہے کہ یہ جو خط والا مسئلہ چل پڑا, یہ کہ ان کا خیال تھا پیپلز پارٹی کا کہ شاید دوبارہ حکومت بن جائے گی تو یہ مسئلہ دبا رہے گا, لیکن گورنمنٹ بدل گئی, پولیٹیکل فارچونز بدل گئے, اور یہ ساری جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دا کیٹ کیم آؤٹ آف دا بیگ. یہ پوچھتے ہیں ہم نے آسما ارباب صاحبہ سے بھی کہ یہ چلاکیاں کیوں کرتے ہیں, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. آسما بی بی آپ سے بات شروع کرتے ہیں. پلیزنٹ آپ ہماری بڑی اچھی دوست ہیں, لیکن کیا کریں, آپ کے لا منسٹر تو مل نہیں رہے, فاروق نائک صاحب ایکس لا منسٹر. میری جسٹس یاسمین عباسی صاحبہ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ سب جوڈس میٹر ہے, میں بات نہیں کروں گی. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ کا خیال تھا کہ آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی تو یہ بس چھپا رہے گا فائلوں کے اندر, گورنمنٹ نہیں بن سکی, چیزیں باہر نکل آئیں. یو ایکچولی تھاٹ کہ آپ سپریم کورٹ کو ٹوپی بنائیں گے اور پاکستان کا مذاق بنائیں گے؟ یہ تو مالک صاحب ایک رائے ہے اور آپ کی رائے ہے, اور تقریباً کوئی میاں 400-500 شریف ٹاپ لائرز کی رائے ہے, کی پارٹی کی رائے ہے. 17 کروڑ لوگوں کی رائے ہے. لیٹ می اسٹارٹ ان دس وے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے آپ کی اور میرے لیے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو پاکستان میں انتقام کی سیاست کا آغاز ہو جاتا ہے. وہ تو اس میں کوئی نئی بات ہے. اور آپ اگر ایک ہفتے کی ان کی یہ ڈیولپمنٹس دیکھیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. پہلے آرٹیکل 6 کا انہوں نے شروع کیا ملک میں, جو ہم ڈکٹیٹر کے سخت خلاف ہیں, لیکن کہ ملک میں کیا ملک میں یہ حالات کی ضرورت ہے. شاہ صاحب نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا فوٹوز بھی اتار دیں. شاہ صاحب نے بالکل کہا, لیکن آج ہم نے یہ بھی کہا NRO کرتے وقت ان کو خیال ہونا چاہیے تھا کہ یہ بندہ کون ہے. نہیں, NRO کو اس میں نہ لائے کہ شروع سے کرے, 1956 سے کرے. ضیاء الحق کو کیوں معاف کر رہے ہیں؟
اور پچھلے جرنیلوں کو کیوں معاف کر رہے ہیں, پچھلے ڈکٹیٹروں کو کیوں معاف کر رہے ہیں؟ مشرف کو سنگل آؤٹ نہ کرے, پھر سب کا کرے. آج ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے, اگر انصاف کرنا ہے تو پھر ساروں کے ساتھ ایک سسٹم پہ کلین آؤٹ کرے. نہیں, پی ایم ایل این نے بتایا, ابھی صدیق الفاروق صاحب سے ہی پوچھیں گے, انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ اس کے بعد پولیٹیکل, پی ایم ایل این نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ پہلے مجھے عدالت کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ 11 سال جب زرداری صاحب نے جیل پہ کاٹے ہیں تو کیا ان کے اوپر یہ پیسے ثابت ہوئے ہیں؟ ہیو دے بین, کیا ثبوت ہے ان کے پاس کوئی؟ نہیں, پرانی بات تو نہیں ہے. ایک انسان نے جیل کاٹا ہے اسی کیس میں, یہی انہی کے پارٹی کے لگائے ہوئے کیسز ہے جو میاں صاحب نے. آپ یہ ہمیں 22 نومبر والا خط جسٹیفائی کر دیں, جو 5 کو آپ نے عدالت کو بتا کے لکھا اور اس بعد 22 کو بغیر بتائے ٹوٹلی آپ نے عدالت کو الٹا کرنے کی کوشش کی. One single side of a story. This is political victimization that is unfortunately started in Pakistan, اور پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں تھی, اور نہ لوگوں نے ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ووٹ دیا ہے, نہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے کہ پاکستان میں انسرٹنٹی قائم کرے, عوام کو اور آرمی کو ایک دوسرے کے سامنے لے آئے اور پاکستان میں انسرٹنٹی قائم کرے. دیکھیں جو یہ کر رہے ہیں یہ کسی اچھے راستے کی طرف, ان کو ووٹ دیا تھا مسائل حل کرنے کے لیے. مسائل غریب آدمی کا مسائل زرداری صاحب اور مشرف صاحب نہیں ہے. غریب آدمی کے مسائل تو روٹی, تو مہنگائی ہے, تو بجلی ہے, گیس ہے, جو انہوں نے اور بھی مہنگی کر دی ہے. صدیق الفاروق صاحب, آسما بی بی کہہ رہی ہیں کہ غریب آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے مشرف, اس کا مسئلہ یہ این آر او اور یہ نہ زرداری ہے, اس کا مسئلہ دوسرا ہے. آپ لوگ پھر وہ انتقام کی سیاست پہ آ گئے ہیں. دیکھیے, میں تو یہ عرض کروں گا محمد مالک صاحب کہ اگر سوئس کیسز میں صدر آصف علی زرداری بے گناہ ہیں تو انہیں خود آفر کرنا چاہیے کہ بھائی ٹرائل کرو ہمارا, بجائے اس کے کہ یہ لکھیں کہ جناب مقدمہ واپس لو اور این آر او میں یہ ڈیل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے, تو ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے جو انیشیٹو لیا ہے یہ 30 جون 3 دن کے بعد سامنے آ جائے گا. 250 بلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ ہم ریٹائر کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, اور باقی کا 250 روپے 31 جولائی تک ہم انشاءاللہ دے دیں گے, جس کی وجہ سے 1500 میگا واٹ بجلی میں اضافہ ہو جائے گا. ادھر شکر ہے کہ کچھ دریاؤں میں پانی بڑھ گیا ہے, تو اگلے میں سمجھتا ہوں رمضان کے اندر کوئی 1500 ہائیڈل جو پاور جنریشن ہے وہ بڑھ جائے گی. اور اس کے علاوہ جس طرح سے ہم لوڈ شیڈنگ کے مسئلے سے, کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت کی شرح آگے نمٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے انڈسٹری بھی چلے گی, تجارت بھی ٹھیک ہوگی, لوگوں کو پھر روزگار ملے گا. لیکن جس معیشت کو اس بری طرح سے نقصان پہنچایا گیا ہے, اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے کچھ وقت تو لگے گا نا. ہم تو ہر جو سمت ہے اس میں چل رہے ہیں, اور ملٹی پرانگ سٹریٹجی ہے. کوئی ہم ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سنگل ٹریک یہ حکومت ہے. یہ حکومت, اس کے پاس بہترین ٹیم ہے, اور یہ ہر شعبے میں اصلاح لانے کی کوشش کر رہی ہے اور عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ جو آئینی مسائل ہیں اور عدالتی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو رہے ہیں. بہت بدتر ہے. آج تو فارنرز اس ملک میں, میرے خیال میں جو پرسوں ہوا ہے گلگت بلتستان میں, اس کے بعد تو کوئی ٹورسٹ پاکستان میں قدم نہیں رکھے گا. ہماری کریڈیبلٹی اس گورنمنٹ نے کہاں بڑھا دی ہے. لا اینڈ آرڈر کی واقعات آپ سٹیٹسٹکس نکالے, آج سارے ملک میں چاروں صوبوں میں آگ ہے. تو لیکن آپ 15 دن میں تو نہ ایکسپیکٹ کریں. نہیں, 15 دن کی بات نہیں ہے, لیکن 15 دن میں یہ سلائڈ کتنا ہو گیا ہے, یہ کتنا خراب ہو گیا ہے. آج تو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کی موت تو کوئی بات نہیں رہی ہے پاکستان میں. لے لیں اندلیب, آپ کے خیال میں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پالیٹکس آف وینجنس شروع ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کیا دونوں ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں چونکہ پہلا ایک ان کا سٹیٹمنٹ تھی تو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ کوہرام مچ گیا, پچھلے 5 سال میں اگر 50,000 بندے مرے ہیں ان کی گورنمنٹ کے نیچے, اور $100 بلین کا خرچہ ہوا ہے, تو یہ اپنے آپ کو اگر پارسا سمجھتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہہ رہی ہے جی ایک جو ہے وزیر اور ایک وزیر کی یہ بات کر رہی ہے, ان کی پوری پارٹی کریڈٹ جاتا ہے پچھلی گورنمنٹ کو. آپ اپنی باری پہ بولیں. اندلیب, آپ غلط بیانی نہیں کریں. چلیں اندلیب کو کرنے دینا بات. کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے جو آپریشن کیا ہے مدد کرنے, جی اندلیب بات کریں.
جی تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ایک بندے کو کہہ رہی ہیں, ان کی پوری پارٹی مشرف کی گودی میں تھی, انہوں نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ 5 سال گزارے اور ان کا جو حشر ہوا دونوں کا الیکشنز میں, یہ ان کی کارکردگی پہ پورا واضح فیکٹ ہے. اس لیے ان کی اس طرح کی باتیں کرنا پتہ نہیں یہ کس حقیقت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی بات ہو رہی ہے. جہاں تک ان کی آپس میں تعلق ہے, دیکھیں آرٹیکل 6 کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ جو سپریم کورٹ ہے وہ واقعی انسٹرکشنز دے رہی ہے. انسٹرکشن سپریم کورٹ کو نہیں دینی چاہیے, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور گورنمنٹ کو ایکشن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن لینا چاہیے. اگر وہ لے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور اس میں انتقامی کارروائی ہے یا نہیں ہے, اگر کوئی بندہ چاہے وہ میرا یا آپ کا ہے اس نے آئین توڑا ہے تو اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو پیپلز پارٹی نے یہ ایک مذاق اڑایا ہے بالکل, اور تھرو آؤٹ مذاق اڑاتے رہے ہیں, جس میں یہ لیٹر بھی شامل ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے آف دا ہائیسٹ آرڈر. تو ان دونوں میں اگر کوئی لا سے ادھر ادھر بات ہے تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن اگر لا کے اندر بات ہے تو یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے, یہ ڈیو پروسیس آف جوڈیشری ہے جو کہ اسٹیبلش ہونا چاہیے, لیکن یہ ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے, یہ میں مانتی ہوں. صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, یہ تو ایک بہت بڑا کرمنل آفینس نہیں ہے. اور کیا یہ بات آپ کے خیال میں سیکرٹری لا اس وقت کی اس پہ رکنی چاہیے کہ یا اس چیز پہ بات پہ اس وقت لا منسٹر اور ایون فارمر پرائم منسٹر پرویز اشرف ان کو بھی آنا چاہیے اس میں سمجھتا ہوں, آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بہت بڑی چیز ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ نہ صرف سپریم فراڈ ہے, یہ سپریم فراڈ ہے ایگزیکٹلی. تو لا سیکرٹری بھی آتے ہیں اس زمانے کے, بالکل پرائم منسٹر کا رول بھی کوسچن ہوگا اور بڑے لوگوں کے آئیں گے کہ جو اس کے اندر شامل تھے. مگر میں سمجھتا ہوں مالک کہ یہ فرق ہے گورنمنٹ میں اور سپریم کورٹ کے کیسز میں. یہ سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا اس کا تناظر یہی ہے کہ بڑا واضح تھا کہ جناب یہ آپ سوئس کاؤنٹس ہیں, ان کے متعلق ہمیں بھی پارٹی بنا لیں, انویسٹیگیٹ کریں. چلیں انہیں ہمارے کورٹ سے تو شکایت ہے, انہیں سوئس کورٹ سے کیا شکایت ہے, صرف انکوائری کروانی ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ یہ مشرف والے اس کے اندر بھی یہ کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جناب اس کو شروع سے کرنا ہے یا اب سے کرنا ہے. یہی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح آسمہ ارباب نے کہا, کیا یہ کورٹس فیصلہ کریں گی کہ اگر ٹریزن ٹرائل کرنا ہے تو کون سی تاریخوں سے شروع ہو, کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے کیونکہ اس کا اثر سیاسی ملک کے حالات پہ ہوگا اور اس کے بہت ہی وائڈ اسپریڈ اس کی ریمیفیکیشنز ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے اس بریک کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات تو ہو رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی, اس کی سچویشن کی, اور اسی سے ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ جس طرح چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے آج اپنی میٹنگ میں کہا صبح, انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے جو جرم کیے ہیں, قتل کیے ہیں دوسرے, جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی تب تک امن و امن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سیکیورٹی یہ نہیں ہوگی کہ آپ 4 کے بجائے 12 افسر کسی کے ساتھ لگا دیں. اندلیب ایک بڑی کنٹروورسی چلی ابھی آپ کی پارٹی میں, آپ ہی کے پارٹی کے ایک عہدیدار نے, ممبر آف دا لیجسلیچر نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جو ممتاز قادری صاحب ہیں ان کو رہا کر دیا جائے, جنہوں نے خود اعتراف کیا ہوا ہے گورنر سلمان تحصیل کو قتل کرنے کا. اس پہ آپ لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس پہ آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے کہ کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ جس نے بھی قتل کیا اس کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل, آپ ایک جو کہہ رہے ہیں کہ ایکشن نہیں لیا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنا ذاتی اوپینین دینا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ ایکشن لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ جی تمہارے جو بھی ذاتی اوپینین ہے پارٹی کی پارٹی لائن ہونی چاہیے. فوراً پریس ریلیز ہم نے دی اور اس میں بڑی کلیئرلی ہم نے بتایا کہ جی عدالت میں ہے وہ پورا کیس کیا ہوا ہے اور جو بھی ان کا اپنا اوپینین ہے یہ ان کا اپنا اوپینین, یہ پارٹی کا اوپینین نہیں ہے. پارٹی ول گو بائی لا انویسٹیگیٹ کر کے پروف کرتا ہے کہ دے آر رسپانسبل فار اٹ. ہم سب اس لا کے بالکل ساتھ ہیں. سو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیویجول اوپینین ہوتے ہیں یہ ان کو ہم کرب نہیں کر سکتے, لیکن ان کو پارٹی کے ڈسپلن میں لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور ایز آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسٹ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں, نئے لوگ آئے ہیں, تو ان کو پارٹی ڈسپلن اور اسمبلی ڈسپلن کے اوپر ڈیفینیٹلی مور ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. اس کے ہم رسپانسبل ہیں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی ریپریمانڈ فوراً کیا گیا تھا اور ان پہ ایکشن لیا گیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے, اور جو بھی لا اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ غلط بات ہے, میرا آپ کا جو بھی اوپینین ہو, ذاتی ہو
جیسا بھی ہو, لیکن اگر لا اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ غلط ہے اور اس پہ سزا ہونی چاہیے, اس پہ سزا ضرور ہونی چاہیے. تو یہ جو پیپلز پارٹی کی اب یہ لیٹسٹ چیز سامنے آئی ہے, لیٹر آئی ہے, اس میں اس وقت کی فارمر سیکرٹری لا, فارمر سیکرٹری جو منسٹر تھے, وہ ظاہر ہے چیف منسٹر کی بھی, پرائم منسٹر کی بھی آشیرواد ہوگی, تو اس پہ کیا آپ کی پارٹی سٹینڈ ہے؟ کیا آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو اچھالیں گے یا اس کو اٹھائیں گے کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہے اس پہ ان پہ ایکشن ہونا چاہیے, کہ آپ لوگ صرف ہاتھ سیکیں گے آگ کے اوپر سائڈ پہ بیٹھ کے؟ نہیں جی بالکل, آئی تھنک جو سب سے بڑی مالک جو بات ہوتی ہے نا, کہ ایک دفعہ ایک پورا کیس پوری طرح ڈیل ہو, ٹاپ سے لے کے باٹم تک. ہوتا یہی ہے کہ نیچے والے بندے کو فارغ کر دیا جاتا ہے, یا اوپر والے بندے کو ہاؤس اریسٹ کر کے اور پھر لکونہ نکال کے کہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے. کوئی فوراً طاقتیں آتی ہیں اور وہ بیچ میں اس کو ڈیلے کر کے لے جاتی ہیں, یا اس کے کوئی جاننے والے بھاگ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ رسپانسبل ہیں اور پکڑے جاتے ہیں انڈر دا لا, اگر ایک دفعہ ان کو بہت میریٹوریس ٹریٹمنٹ دے دی جائے, ان کو ریپریمانڈ کے علاوہ ان کو پروسیکیوٹ کر دیا جائے, پروسیکیوشن کے علاوہ سخت سزائیں دے دی جائیں, تو پھر آئندہ ایک اس کو چیز ریپلیکیٹ کرنا مشکل ہو آپ کے جائے. خیال میں کیا پی ایم ایل این گورنمنٹ یہ پروسیکیوٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی والوں کو؟ کیا یہ انتقامی سیاست کر رہی ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو لرن, کیونکہ یہ جو کیسز ہیں آرٹیکل 6 والے, یہ تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی اس میں انتقامی بات نہیں ہے. اس میں تو انہوں نے پوری قوم سے انتقام لیا ہوا ہے. جو انہوں نے آئین توڑا, پوری قوم سے انتقام لیا, اور پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ جی ان کو رسپانسبل کیا جائے. جو ان کو ریسیپشن ملی ہے یہاں, مجھے تو پتہ نہیں وہ کس خوش فہمی کے تحت پاکستان میں آ گئے. یہی مسئلہ ہوتا ہے, جب آپ حقیقت کو سامنا نہیں کرتے نا, تو آپ کو کبھی بھی صحیح انفارمیشن نہیں ملتی. اب جو بھی فورن طاقتوں کے ذریعے آئے ہیں یا ان کو کسی نے کہا کہ آئے, میرا خیال ہے کہ ان کو پوری طرح جو ہے کورٹ آف لا میں پیش ہونا چاہیے, ریگارڈلیس کہ وہ کس انسٹیٹیوشن سے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ جی یہ کیا ایجنڈا ہونا چاہیے؟ انسٹیٹیوشن. اب یہ تمام بڑی جماعتیں بیٹھی ہوئی, کیا ایجنڈا ہونا چاہیے ان کا اگلے 3 مہینے کا, 4 مہینے کا؟ ایجنڈا تو ظاہر ہے مالک یہاں کے سب سے بڑے جو پھر حالات نہیں ایجنڈا ڈیسائیڈ کر رہے, پریزن کیس بھی آ گیا, یہ بھی کھل گیا. ایجنڈا تو ظاہر ہے پاکستان کے جو سب سے بڑے ایشوز ہیں, انرجی کا ایشو جو ہے, مہنگائی کا ایشو ہے, پھر ٹیررزم کا ایشو ہے, یہ تو بنیادی ایجنڈا ہی ہے. دوسرا بڑے اس وقت خوفناک دور سے گزر رہے ہیں. اس وقت امریکہ سے انخلاء ہو رہا ہے, ہم انڈیا سے اپنی رینیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہم چائنا سے بڑے بڑے پروجیکٹس ڈسکس کر رہے ہیں. سو اس وقت یہ بڑی ہمیں ایک اسٹیبلٹی چاہیے. تو خاص طور پہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم پیس لانا سب سے امپورٹنٹ ہے, مگر یہ ایشوز بھی امپورٹنٹ ہیں. یہ کیونکہ فار ٹو لانگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل این کے ہاتھ سے. نہیں, یہ بات یہ میرا خیال ہے پی ایم ایل این آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو پرسیکیوٹ بھی نہیں کر رہی, مگر آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو بچائے گی بھی نہیں. آسما کوئی بھی نہیں مانتا, آپ سے کوئی اگری نہیں کرتا, پی ٹی آئی اگری نہیں کرتی, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ نہیں کرتا, پی ایم ایل این تو ظاہر نہیں کرے گی, کوئی بھی نہیں مانتا. میرا دل بھی نہیں مانتا کہ آپ لوگوں سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے. آپ لوگ آپ کیوں نہیں اپنی غلطیاں مان لیتے اور چلیں آگے چلیں, توبہ کر لیں یار, توبہ کر لیں جو آپ نے کیا ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے یا میں صحیح کہہ رہی تھی کہ یہ انتقام کی سیاست ہے کہ نہیں ہے, اور یہ پاکستان کو کہاں لے کر جائے گی 2014 سے پہلے. سوال یہ ہے کہ آج ہم لوگ اگر ادھر بیٹھے ہیں تو آر وی گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی 2014 سے پہلے ہونی چاہیے کہ انتقامی سیاست ہونی چاہیے. وی نیڈ دا اسٹیبلٹی. کیا کرے پی ایم ایل این, کیا آپ کو انتقامی سیاست نہ لگے, آپ کو کچھ نہ پوچھے بس چھوڑ دیں, کسی چیز کا جواب نہ ہو. ان دا آرمی آپ تو یو آر ٹیکنگ اپ ایوری بڈی بائی دا کالر. تو کیا یہ اسٹیبلٹی کی طرف صدیق صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے, وہ کہتے ہیں اب ہر ایک کے گریبان کو پکڑ رہے ہیں, پی کے گریبان کو پکڑ رہے ہیں, فوج کے گریبان کو پکڑ رہے ہیں. محمد مالک صاحب, ہم تو یہاں رول آف لا کے لیے کام کر رہے ہیں. قانون کی زد میں اور آئین کے مطابق جو بھی اس کی زد میں آتا ہے اسے کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے. رہ گئے مسائل تو دہشت گردی کے لیے بھی, اس کو ختمے کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. معیشت کی اصلاح, بجٹ آپ دیکھ لیں, بجٹ جو ہے اس کو دیکھ لیں. کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کام کریں گے. آپ نے کیا تھا, انہوں نے کیا تھا. اور انرجی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. ڈکٹیٹر جس کو یہ آج اس کے ساتھ تو یہی بیٹھے تھے. نیلسن منڈیلا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ جیلر میں اور قیدی میں بڑا فرق ہے. ویسے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست جو شور مچا رہے ہیں, تو شور نہ مچائیں تو کیا کریں,
ظاہر ہے اتنا ان کا کیا دھرا ہے اس پہ صرف شور مچا سکتے ہیں, قانون کے سامنے دفاع ان کے پاس ہے شور مچوا کے یہ انہوں نے ان کی شرارت ہے. یہ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ ایک قیدی میں اور اس کے جیلر میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا. نیلسن منڈیلا ایک الگ ملک ہے, لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گی آئی آلسو بلانگ ٹو اے اسمال پروونس. ایک منٹ جی, کہ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ صدرن پنجاب بنے. یہ ان ایکول جو آپ نے ڈسٹریبیوشن آف فورس کی ہوئی ہے کہ جو پنجاب جیت جائے تو وہ ملک کا بادشاہ ہو جاتا ہے اور تینوں صوبے تباہ ہو جاتے ہیں. ایک اور بات نکال دی, یعنی ون مین ون ووٹ والی بات نہیں ہے, یہ ایک اور بات نکال دی. آپ اس پروگرام کو یاد کریں. نہیں تو جب آپ پنجاب سے جیت کے حکومت بنائے وہ ٹھیک ہے, کوئی اور بنا کے بنائے تو غلط ہے. ہم نے ایکول رکھا تھا اور آج پنجاب یہ مجھے افسوس ہے کہ اب پیپلز پارٹی والے صوبائیت کو بھی ابھار رہے ہیں. یہ آگے جا کے لسانیت کی بات بھی کریں گے, یہ آگے جا کے سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش بھی کریں گے اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے اور سپریم کورٹ کے جو مقدمات ہیں ان سے بچنے کے لیے. لیکن صدیق صاحب بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ اندلیب, بہت شکریہ آسما آپ کا, بہت شکریہ عامر آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین بات بڑی سیدھی سی ہے, جس نے جو قانون توڑا ہے اس کو بھگتنا چاہیے, اس کی سزا ملنی چاہیے. ضرورت یہ ہے کہ جو بھی ٹرائل ہو, جو بھی پروسیس ہو, بڑا شفاف ہو, بڑا صاف ہو. لیکن یہ جو ایشو بنا ہے لیٹرز والا, 22 والا, یہ بہت زیادہ سیریس اس لیے ہے کہ اس میں ملک کی امپورٹنٹ ترین اور خاص طور پہ وہ ادارہ جو قانون کا رکھوالا تھا, وزارت قانون, لا منسٹر اور سیکرٹری لا اور پرائم منسٹر اس وقت کے جو قانون کے رکھوالے تھے, جب وہاں سے کوئی بات ہو تو یہ زیادہ ایشو سنگین ہو جاتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے جو بھی اس کا نتیجہ ہو فیئر ہو, ٹرائل اور ان بائسڈ ہو, کسی کی اپنی ضد نہیں ہونی چاہیے. یہ میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے, پولیٹیکل ٹرائل بھی ہو رہا ہے. وہ تو ہم جب کہتے ہیں میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, الزام ایک لگ گیا میڈیا ٹرائل کا, لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں بھی سچ بولیں تو وہ پھر میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ دیکھنے کا, اللہ حافظ.